अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तुम मेरे निगाह में हो। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल चाइल्डहुड बेस्ड नावल है लिसनर्स, रिटन बाय मुंतहा जहां। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 21 की जानिब। सुबह 6 बजे के करीब अचानक ही केके की आंख खुली तो वो हड़बड़ा के उठी। रात काफ़ी देर वो आफताब का इंतज़ार करती रही और गुजरते वक्त के साथ आफताब की तस्वीर को देखते वो मुकम्मल अपने आप को इसके लिए तैयार कर चुकी थी। बस उसे अपना सब कुछ मान लिया था और अब कमल को रास्ते से हटाने का भी प्लान कर रही थी। लेकिन इसी बात को सोचते उसकी आंख लागी और कब वो नींद की वादियों में खोती चली गई पता ही ना चला। अब वो बेइंतहा गुस्से में थी। कपड़े चेंज करती वो इसी रास्ते से जहां वो आफताब मेंशन दाखिल हुई थी वहीं से बाहर निकल गई, जबकि निकलते हुए वो किसी की नज़र में आ चुकी थी। हान विला, तुम्हारी मंजिल, आफताब ने उसके सामने आते उसकी आंखों में देखते स्पार्ट अंदाज में कहा। आफताब की उस बात पे कमल का दिल धड़का, जैसे वो उसके अंदर के राज को जान गया हो। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? आईब्रो उचकाई। यही आना चाहती थी ना तुम, है ना? पूरे यकीन से कहते उसकी काली आंखों में झांका। कमल एक टिक आफताब को देखते गई और हैरान होती गई। तुम्हें पूरे हकूक मिलेंगे मेरी बीवी होने के, इस घर की बहू होने के, और तुम्हें यहाँ पे हर वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देता वो करीब होता गया। और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दोगी। चेहरे के करीब होता उसके चेहरे पे फूंक मारता उसे आंखें बंद करने पे मजबूर कर गया था। आप मुझे यहाँ कैद नहीं करेंगे, वो जो कहता वहाँ से हटा और उसकी बात पे वो फिर से रुकता, उसकी जानिब मुड़ा। इस खानविला में कैसे कैद कर सकता हूँ जबकि तुम हमेशा के लिए मेरी कैदी हो गई हो, मानी हेजी से कहता वो एक बार फिर कमल के जख्मों को उधेड़ गया था। कमल ने मुंह फेरते सर झटका और फिर एकदम से हैरान होते हुए, तुम जहाँ चाहे हानविला के अंदर घूम फिर सकती हो। हाँ, अगर हानविला से बाहर जाना होगा तो ड्राइवर के साथ जा सकती हो। और वो एक बार उसे वार्न करते हुए फिर से करीब होता, सख्त नज़रों से कमल को देखता, उसके कान के पास अपने लबों को ले जाते उसकी जान निकालने के दर पे था। अगर मुझे ये पता चला कि तुम अरसल से मिली हो, आई स्वेयर मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी बहन का शोहर है। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। कहते हुए उसके कानों के लहू को शिद्दत से काटा और वो तड़प के पीछे हटी और शिकवा नज़रों से आफताब को देखा। नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ता, गाड़ी की कीज़ और मोबाइल उठाता। अब वो कमल को मुकम्मल नज़रअंदाज कर गया था, लेकिन बाहर निकलते हुए उसे भी साथ चलने का इशारा करना न भूला था। कमरे के अंदर हम क्या हैं क्या नहीं ये हम जानते हैं। सब घर वालों के सामने हम एक हैप्पी कपल हैं, समझी? लेट्स गो। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं एक्सपेक्टेशंस कर रहे। आफताब के पास कदम ब कदम चल के आती वो आफताब के एक हार्ट बीट मिस कर गई। अभी तो आगाज़ इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? धीरे से गंभीर लहजे में कहते वो कमल को चुप ही करा गया। दरवाज़ा खोले, दोनों आगे पीछे बाहर निकले और सीढ़ियों के पास जाते एक लम्हे को कमल घबरा गई। सामने ही ड्राइंग रूम में सभी नाश्ते की टेबल पे बैठे नजर आ रहे थे और कमल का दिल सख्त दुखा। सभी मुकम्मल और मुतमईन थे, बस उसकी माँ यहाँ नहीं थी, बल्कि वो तो इस दुनिया में कहीं नहीं थी। एक बेवफा आंख आंसू से बह के बेमोल हुआ था। ये हानविला और उसके दरो दीवार, इन सब ने देखा होगा वो जुल्म कितना तड़पी होगी मेरी माँ यहाँ, और आज ये सब फिर ओनियत का लिबादा ओढ़े सब कुछ भूल बैठे हैं जैसे कोई मरजम थी ही नहीं। कमल के अंदर एक आग जल उठी थी, वो आग जो पूरे खानविला को अपनी लपेट में लेने वाली थी। चले, आफताब ने बहुत मान से उसका हाथ थामा और उसे लिए एक एक सीढ़ी नीचे उतरने लगा, जबकि कमल की नज़र सामने मौजूद तमाम नफूस पे थी जिनके सर पे अभी पहाड़ टूटने वाला था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आफताब के पुकारने पे सबकी नज़रें यकबारगी उसकी जानिब उठी और सरबराही सीट पे बरजुबान अरबाज खान सामने देखते सकते में ही आ गए। हानम ने पलट के देखा तो देखती ही रह गई।
عباد خان کے دل کی تو دھڑکن ہی جیسے رک سی گئی۔ تینوں ہی اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ نظریں کمل کے چہرے پہ ہی تھیں۔ میٹ مائی وائف کمل آفتاب۔ آفتاب کے لفظوں نے وہاں موجود سبھی کو سانپ سونگھا دیا۔ آفتاب کو ان کی حالت سمجھ نہ آئی جو یوں اتنی خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ آفتاب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آفتاب نے آئیبرو اچکاتے تبسم خانم کو دیکھا، جو مسکراتی آگے بڑھی اور کمل کو گلے لگایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے ہماری بہو۔ تبسم خانم کو وہ چھوئی موئی سی گلابی گالوں والی پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی، اور ان کے بیٹے کی پسند تھی کیسے فراموش کر سکتی تھی۔ جبکہ آج صبح انہوں نے عباد خان سے اس بارے میں بات کی تو وہ نظر انداز کر گئے، ذرا بھی دلچسپی نہ دکھائی۔ البتہ شہیر اور انابیہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو ویلکم کیا۔ شہیر آفتاب کے لیے بہت خوش تھا۔ دیجے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ناشتے کی ٹیبل پہ موجود نہ تھی۔ آفتاب کے موبائل پہ کال آتی وہاں سے موجود باقی نفوس کو ہوش دلایا اور آفتاب کال ریسیو کرتا ایک طرف ہو گیا، جبکہ کمل کی سخت نظروں سے سامنے موجود کوئی بھی نہ بچ سکا۔ آئیں بیٹا، ناشتہ کریں ہمارے ساتھ۔ تبسم نے بہت پیار سے کمل کا ہاتھ تھاما اور اسے ٹیبل کی جانب پہ لے جانا چاہا۔ امی جان، مجھے بہت ضروری کام آن پڑا ہے، آپ پلیز دیکھ لیجیے گا، آفتاب نے عجلت میں تبسم خان سے کہا، اور پھر وہ ارے بیٹا، ناشتہ تو کرتے جائیں، پیار سے پکارا گیا۔ تبسم امی جان آفس میں کہتے کمل کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کی قریب ہوا، اور اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو امی جان سے کہہ دینا، امید ہے کہ کوئی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ اسے کہتا ہوا کان میں سرگوشی کرتا ہوا نظروں ہی نظروں میں اچھی خاصی وارننگ دیتا وہ دھیمے لہجے میں اسے باور کرواتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آئیے بیٹا، آپ ناشتہ کریں۔ تبسم نے کمل کو آگے کیا، اور پھر ایک منٹ وہیں رک جاؤ لڑکی، خانم کی اونچی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ سب نے سوالیہ نظروں سے خانم کو دیکھا، جبکہ ایک خاص چمک کمل کی آنکھوں میں جو خانم کو تپا گئی تھی۔ کیا کون ہو تم؟ سیدھا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے پوچھا۔ میں مسز کمل، کیوں کان خراب ہیں آپ کے؟ کمل نے انہی کے انداز میں جواب دیا، اور پھر اونک بنی اسے ہی دیکھتے رہے کہ تمیز نہیں ہے۔ خانم نے انگلی اٹھا کے سختی سے وارن کیا۔ آفتاب نے آپ کو میرا تعارف کروا تو دیا ہے، مزید کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی وہ بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ سامنے کھڑے بت بنے عباد کو ایک نظر دیکھا، جو کہ اس کی طرف غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ نظریں سامنے عباد پہ ہی ٹکی تھی، جبکہ عباد خان کا وہ حال تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کمل نے سر جھٹکا، جسے کبھی باپ کا لمس محسوس نہ ہوا، اور وہ باپ کا کیا نام بتاتی، اور ماں آنکھیں نام ہوئی، لیکن دل میں شدید نفرت کا احساس جگا۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کرب کی کیفیت سے گزرتے آنسو روکتے بمشکل سے کہا گیا۔ بھابھی پلیز، تبسم نے ٹوکا، یہ میرا بھی گھر ہے اور یہاں کے قوانین میں ہی بناتی ہوں، کسی بھی راہ چلتی کو خانویلا کی بہو نہیں تسلیم کر سکتی ہوں میں۔ فار گاڈ سیک مما، آپ کو کوئی حق نہیں اس طرح کسی کے خاندان پہ انگلی اٹھانے کا۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں۔ شہیر خانزادہ نے ان کو اس بار ناراض ہوتے ٹوکتا تو وہ دانت کچکچاتی رہ گئی۔ خانم کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کسی بھی صورت، جبکہ کمل پلٹ کے واپس اوپر کی جانب بڑھنے لگی کہ راستے میں سامنے ہی بت بنے کھڑے عباد پہ نظر جا ٹھہری۔ کبھی معاف نہیں کرنا اس ظالم انسان کو، میرا بدلہ تم لوگی ان سب سے، وہ سب میری بربادی کے ذمہ دار ہیں، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم کرو گی۔ ایک ہاتھ تھا جو بڑا تھا اور کمل نے تھاما تھا، اس ہاتھ کا لمس آج بھی اسے اپنے ہاتھ پہ محسوس ہوتا تھا۔ نفرت کی ایک نظر ڈالے وہ وہاں سے واک آؤٹ کرنے لگی تھی کہ سامنے دیکھتے ہی عباد خان پہ پڑی۔ ٹھہریں کمل، تبسم بیگم نے پکارا تو وہ نہ چارہ اسے روکنا پڑا۔ یہاں آئیں اور ناشتہ کریں، بہت مان بھرے لہجے میں کہا، جبکہ سامنے کھڑی یہ عورت بھی اس کی ماں کی خوشیوں کی قاتل تھی، لیکن ابھی ان سب سے یہ ظاہر کا صحیح وقت نہ تھا۔ خاموشی سے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے اب کے نظر ارباز خان پہ پڑی، جس کی آنکھیں ابھی بھی حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ آپ سب تو مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی عجوبہ، بہت ہی پرانا قصہ یاد آ گیا ہو۔
تم تھوڑی دیر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہی ٹیبل کے سہارے ٹکاتی وہ براہ راست ارباز خان کو دیکھتے طنز سے کہا، جبکہ وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے وہاں سے نکل گئے۔ کمل نے نفرت سے سر جھٹکا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگایا، جبکہ خانم نبی منہ پھیرتے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ ایک عباد خان تھے جن کی آنکھوں میں محبت چھلک رہی تھی، لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے اندر کی تکلیف آج بہت بڑھ گئی تھی۔ ہو بہو آج آگ کے سامنے مرجم کی تصویر تھی، وہ مرجم جن سے کبھی وہ محبت کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، اور آج وہ اس قدر تکلیف میں ہیں کہ وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکتے۔ کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسے آج اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اسے یہ سب جتنا آسان لگ رہا تھا، آج اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ اپنوں سے لڑنا سب سے مشکل کام تھا، اور اسے جو بھی کرنا تھا جلد ہی جلد کرنا تھا، کیونکہ یہ خانم آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اور اس نے اٹھتے ہوئے کیکی کو کال ملانے کا سوچا، لیکن اس کے پاس موبائل تو تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے بیگ میں تھا جو کل رات وہیں گر گیا تھا۔ اب کیکے سے کیسے رابطہ کروں؟ پریشان ہوئی تو لینڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کچھ اور سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے وہ بیڈ پر بیٹھتی اپنی سوچوں کے محور میں کھو گئی تھی۔ اب وہ کیسے کیکے سے رابطہ کرے گی؟ کیکے بھی اب وہاں پر نہیں تھی۔ شامی سلطان ہاؤس پہنچ چکا تھا اور سب کو انابیہ کی خیریت اطلاع کے ساتھ جو کچھ ہوا سب بتا دیا تھا۔ سچ شکر خدا کا میری انابیہ ٹھیک ہے، اور وہ بھابی نے اپنا فضول ضد بھی چھوڑ دی۔ شامی نے ساری بات بتائی۔ جمیلہ خاتون نے شکر ادا کرتے لمبی سانس خارج کی۔ اگلے اتوار انہوں نے شہیر بھائی اور انا کا ریسیپشن رکھا ہے، سب کو انوائٹ کیا، آپ کو فون کریں گے۔ شامی نے بنا کسی تاثر کے کہا تو فیاض صاحب کو کچھ کھٹکا۔ اکیلے ہوتے ہی بیٹے کی خاموشی کی وجہ جاننی چاہی۔ ہاں بابا سب ٹھیک ہے، بس نہ جانے کیوں وہ عورت مجھے ان نیگیٹو وائبز آتی ہیں، وہ کہیں ہماری انا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بیٹا، شہیر ہے نا، وہ حفاظت کرے گا ہماری بیٹی کی، مجھے پورا بھروسہ ہے اس پہ، وہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا ہماری بچی کو۔ فیاض صاحب پختہ یقین سے بولے۔ شامی جو فیاض صاحب کی باتیں سن کر زیر لب ہوا، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور اپنے روم کی جانب پڑ گیا۔ شامی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور 2 دن سے اس نے بالکل بھی آرام نہیں کیا تھا، بس جا بجا ادھر ادھر کی پریشانیوں میں ہی گھومتا پھرتا رہا۔ کون ہے یہ ماسک والی لڑکی؟ سیکیورٹی کیمرے میں ایک لڑکی کو بآسانی آفتاب مینشن سے نکلتے دیکھ کر اس وقت آفتاب اور فرقان دونوں ہی گہری سوچ میں تھے۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اندر کیسے داخل ہوئی اتنی سخت سیکیورٹی، اس سے پہلے کہ یہ لڑکی کچھ نہیں دکھی، کبھی نہیں دکھی۔ فرقان کے پاس آفتاب مینشن کی تمام سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی۔ فرقان مجھے اس لڑکی کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے، آفتاب نے سکرین پہ نظر آتے ماسک میں چھپے چہرے کو دیکھتے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس لڑکی کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، گہری سبز آنکھیں۔ کچھ تو ایسی بات تھی جو آفتاب کو اس میں کھٹک رہی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس کی مکمل تفصیل۔ فرقان مجھے جلد از جلد چاہیے، مانے نہ مانے یہ مرجم کی ہی بیٹی ہے، اور میں اسے 1 منٹ یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ خانم کمرے میں آتی پاگل سی ہو گئی تھی، جبکہ ارباز خان ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سن رہے ہیں آپ؟ خانم ان کے پاس آتے شدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا گیا۔ ارباز خان نے ایک نظر ان کے چہرے پر اٹھا کے دیکھا اور اگلے لمحے انہیں کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ہماری خانم پہ اتنا غصہ جچتا نہیں ہے، اس لیے پلیز۔ پل بھر میں خانم کا غصہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ماتھا ٹکائے اپنا اپنا غم ہلکا کرنے لگے۔ خانم کا غم انابیہ سے شروع اور کمل پہ ختم، جبکہ ارباز خان کا غم مریم سے شروع خانم پہ ختم۔ وہ اپنے اپنے غم میں جھلس رہے تھے اور آگ میں تڑپ رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنے راستے کے پتھر کیسے ہٹانے تھے یہ وہ سوچ چکے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آفتاب کیسے کسی اور کو لا سکتے ہیں؟ وہ تو میرے تھے، صرف میرے۔ پھر اس نے اپنے بال نوچے اور پھر نوچتے ہوئے، کیا کمی تھی مجھ میں جو میں انہیں نظر نہ آئی؟
سارا نے غصے سے پاگل ہوتی ہوئی تھی کہ کمل کو دیکھ کے وہ عروج سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، اور اس لیے ہم دونوں بہنوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، ہمیں اتنا بے مول کر دیا کہ جو ہم ان کو نظر ہی نہیں آئیں۔ سادہ خلیے میں عروج کی آنکھیں بھی چھلک گئیں، وہ جو انابیہ کو دیکھ دیکھ کے روتی اور کٹتی تھی، آج بہن کی بھی اپنے جیسی حالت دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ عروج بھی سارا روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آفتاب نے شادی وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ عروج نے اسے تھپکی دی اور پھر چپ کروانے کے لیے کہا، فکر مت کرو، جنہوں نے ہمیں رلایا ہے اب ان کے رونے کا وقت آ گیا ہے، کسی کو بھی نہیں بخشیں گے۔ عروج نے سارا کے آنسو صاف کیے تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ پلاننگیں کرنے لگی کہ کیسے آفتاب کی زندگی سے عروج کو نکالا جائے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی شیر دل؟ جب سے خان مینشن واپس آئے تھے بہت چپ تھے۔ ان کی بیوی زمل انہیں یوں چپ دیکھ کر خود بھی افسردہ تھی، اور کچھ نہیں، بس آج اپنے کرم یاد آ رہے ہیں۔ ان کا لہجہ روندا ہوا تھا، کوئی لمحہ نہیں تھا ایسا جب انہیں تبسم اور آفتاب کے ساتھ کی گئی زیادتی یاد نہ آئی ہو۔ یہ دوائی لے لیں۔ زمل نے آگے بڑھتے ان کو دوائی پلائی، اور شیر دل تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے۔ انہیں شدت سے انتظار تھا تو اپنے بیٹے کا کہ وہ کب آتا ہے جس نے ان کو خون دے کے ان کے اندر کے سوئے ہوئے اچھے انسان کو زندہ کر ڈالا تھا۔ وہ آفتاب سے مل کر اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتے تھے۔ معافی تو وہ تبسم سے بھی مانگنا چاہتے تھے، لیکن اب کسی کی وہ بیوی تھی۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو چپکے سے نکل کے تکیے میں جذب ہوا۔ زمل، لائٹ صاف کر دو، نیند آ رہی ہے، کہتے ہوئے انہوں نے رخ موڑا تو زمل ایک نظر ان کی پیٹھ کو دیکھتی لائٹ آف کرتی باہر آ گئی۔ زمل جان چکی تھی کہ شیر دل کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کن سوچوں کے گہرے بھنور میں گھوم رہے ہیں۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہیں؟ شامی نے رضیہ خاتون کو اجلس سے باہر جاتا دیکھا تو فوراً پوچھ بیٹھا۔ وہ ابھی سو کے اٹھا تھا، شام ہو رہی تھی۔ اچھا ہوا بیٹا آپ اٹھ گئے، چلے میرے ساتھ آپ بھی۔ نہ جانے آبی کو کیا ہوا ہے، جب سے یونیسی آئی ہے بستر پہ پڑی ہے۔ ابھی آپ کی خالہ کا فون آیا تھا، اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ اٹھ ہی نہیں رہی، پریشانی سے کہتے چادر اوڑھی اور پھر خالو کہاں ہے؟ شامی کے ماتھے پر بل پڑے۔ بیٹا وہ کام کے سلسلے میں کل سے شہر سے باہر گئے ہیں، چلتے ہوئے بتایا، اور پھر شامی کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اندر چلتے ہیں اور اندر چل کر پتہ کرتے ہیں۔ ان کی ذہن میں کھڑے ہوتے ہی ادھر ادھر دیکھتے رضیہ خاتون نے شامی سے کہا، اور پھر آگے بڑھ گئے۔ آپ جائیں، میں یہی ہوں۔ شامی کو اندر جانا مناسب نہ لگا۔ رضیہ خاتون نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اندر بڑھ گئیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب کوئی باہر نہ نکلا تو وہ واپسی کے لیے مین گیٹ کی طرف آیا کہ شامی بیٹا جلدی اندر چلو، آبی بے ہوش ہے، وہ اٹھ ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ رضیہ خاتون کے کہنے پہ وہ اندر کی جانب بڑھا۔ وہ پہلی بار آبی کے کمرے میں آیا تھا، اس سے عجیب تو لگا لیکن سب نظر انداز کرتا سر جھٹکتا وہ آبی کے سر پہ پہنچ گیا جو بے سود بستر پہ پڑی تھی۔ ماتھا چیک کیا تو سخت تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ نبض پہ ہاتھ گیا تو شامی کا دل دھک سے رہ گیا، نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ شامی نے بنا کسی کی پرواہ کیے اپنی باہوں میں بھرا اور تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ خالہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ امی جان آپ گھر رہیں خالہ کے پاس، میں ہاسپٹل لے جاتا ہوں آبی کو، آپ بے فکر رہیں۔ آبی کو گاڑی میں لٹاتے ہی وہ مڑ کے ماں سے بولا، اور پھر لیکن آپ اکیلے بیٹا کیسے؟ رضیہ خاتون پریشان ہوئی۔ بیوی ہے میری، ٹینشن نہ لیں، کر لوں گا مینج۔ سنجیدہ انداز میں وہ اپنا حق اور رشتہ واضح کر گیا تھا، اور اسے آبی کو گاڑی میں لٹاتے فوراً ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل لے جا کر ماشاءاللہ کتنا پیارا کپل ہے نا، آفتاب بھائی اور کمل کتنے پیارے لگ رہے تھے ایک ساتھ، جیسے ایک دم کہتے وہ خاموش ہوگی، جیسے میڈ فار ایچ ادر۔
انابیہ خوشی سے کہے جا رہی تھی جبکہ شہیر لیپ ٹاپ پہ کھولے اپنا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے انابیہ کی باتیں سنی، لیکن آپ کی ماما نے کہتے کہتے انا کی زبان شہیر کی گھوری پہ رک گئی تھی۔ شہیر اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ انا یہاں آؤ، لیپ ٹاپ ایک سائڈ پہ رکھتا اس نے انا کو اشارہ سے اپنے پاس بلایا اور دھیرے سے چلتی شہیر کے پاس آئی۔ جی، وہ ایک دم سے ٹھٹکی۔ کیا بات ہے؟ شہیر نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ کی ماما؟ یہ آپ کی ماما کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہاری بھی ماما ہے؟ شہیر نے اس کی تھوڑی کو چومتے پیار سے جتاتے کہا۔ نہ بابا نہ، ماما کہا تو وہ مجھے غصہ کریں گی، انابیہ نے فوراً منہ بناتے کہا اور اٹھنا چاہا تو شہیر نے اسے کس کے پکڑ لیا۔ وہ شہیر کو پیار سے گھورنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اتنے پیار سے دیکھو گی تو بندہ پٹی سے اتر بھی سکتا ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے وہ بات ہی بدل گیا۔ ہاں ہاں ہاں، شہیر نہ کرے نا، وہ ہنستے جا رہی تھی۔ کیا یار، ہنس کیوں رہی ہو؟ منہ باہر نکال کے مصنوعی حفکی سے گھورا گیا۔ آپ کی مجھے گدگدی کر رہے ہیں، اور بیئرڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے بولی۔ شہیر نے پھر سے وہی عمل کیا۔ اس بار انابیہ زیادہ زور سے ہنسی، جس کا شہیر نے برا ہی منا لیا۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا۔ شہیر نے اسے اپنی ایک طرف بستر پہ لٹا کے دوبارہ لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ انابیہ اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ شرارت سوجی اور اس کے کان کے پاس آ کے دوپٹے سے اسے تنگ کرنے لگی۔ شہیر جو اپنے کام کرنے میں مصروف تھا، شہیر نے 2-3 دفعہ اسے پیچھے کیا، لیکن وہ بار بار دوپٹے کے کونے کو بنا کے اس کے کان میں گھساتی۔ بس پھر شہیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ساتھ ہی اس کی جانب مڑتا اس کی بولتی بھی بند کر گیا۔ انابیہ جھٹ کے پلٹ کے رہ گئی، اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی۔ دونوں کی مانی حیث خاموشی میں محبت پنپنے لگی۔ وہ ہر لمحے کو ہر دل سے جی رہے تھے اور خوش تھے، آنے والے برے وقت سے بے خبر۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ خانم ان کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی آبی کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور اس کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ مسٹر شامیر، اچھا ہوا آپ بر وقت انہیں ہاسپٹل لے آئے اور ان کی جان بچ گئی، ورنہ نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ ہو سکتا تھا شامی کے ماتھے پہ۔ لیکن ڈاکٹر بلال، یوں اچانک شامی کے ماتھے پہ فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ شاید کوئی ٹینشن لی ہو۔ خیر، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے شامی کے کندھے پہ تھپکی دی۔ آبی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ شامی نے گھر فون پہ اطلاع دے دی تھی، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی وہی تھا کہ کیا ٹینشن ہوگی، جبکہ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب شامیر آبی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جلد از جلد اس کی حالت کے بارے میں جانا تھا کہ آخر ایسی کون سی ٹینشن تھی جو اس کے دماغ میں چل رہی ہے۔ 2 دن سے آفتاب خان ولا نہیں آیا تھا اور نہ ہی کنول سے رابطہ ہوا تھا۔ خان ولا میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ کنول جو روٹین کے مطابق وہاں رہ رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ ارباز خان اس کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا۔ یہ نہ جانتے ہوئے بھی اچانک اور تب تک خانم کو چپ رہنے کا کہا تھا۔ دل پہ پتھر رکھے وہ کنول کو برداشت کر رہی تھی، جبکہ عباد خان کنول سے اکیلے میں مل کے اس سے بات کرنے کے موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کے دل کی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی مرجم کی نشانی ہے، ان کی بیٹی، لیکن لب پھر بھی خاموش تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کنول نے بہت سوچا اور دل پہ پتھر رکھے وہ خان ولا سے باہر نکلی اور ڈرائیور کو ساتھ لیا اور ارسل کے آفس پہنچ گئی۔ جانتے بوجھتے خود کو مصیبت میں ڈال لیا، یوں کہ آفتاب اس کے ایک ایک پل کی خبر رکھتا تھا۔ ارسل بھائی، آپ پلیز کے سے رابطہ کریں، مجھے نہیں لگتا وہ سیو ہے۔ کنول کا دل بہت پریشان تھا کے کو لے کے کہ تبھی کے اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر ہڑبڑا سکی۔ سچ شکر کہ تم ٹھیک ہو۔ کنول نے اسے دیکھ کے گہرا سانس خارج کیا اور اسے دیکھ کر ایک دم سے اسے پوچھنے لگی، ایک منٹ، تم مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس رات مجھے وہاں چھوڑ کے تم خود بھی غائب اور وہ آفتاب بھی، مجھے الو کیوں بنایا؟
وہ غصے میں بھری بڑی بیٹھی تھی اور پھر کمل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتے بھی ہو کیا ہوا تھا اس رات میرے ساتھ؟ کمل کا لہجہ روند گیا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ کیا مطلب کیا ہو گیا؟ واٹ ایور، مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں۔ تم یہ بتاؤ تمہارا چور اس رات کہاں تھا؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ کے نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا، جبکہ اس کی بات جہاں کمل کو چبھی تھی وہیں ارسل بھی لب پیچ گیا۔ اور آپ یو آر امپاسبل کے جن کاموں میں تم پھنسی ہو ان سے باہر نکل آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی، کمل وان کرتی وہاں سے جانے لگی کہ نے اس کا بازو جکڑا اور پھر اس کی اپنی طرف کھینچا۔ میری بات کا جواب دو، اس رات تمہارا شوہر کہاں تھا؟ اس کے لہجے کی آگ کمل کو اندر تک سلگا گئی۔ اپنی بیوی کے پاس اس کی باہوں میں جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور اس کے کان کے پاس ہوتی شیرنی کی طرح گررائی اور ایک دم سے دھاڑ گئی اور اسے حیران کر گئی۔ کی بولتی بھی بند ہو گئی تھی۔ کہ حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم لسنر